इंडिया की ड्रामा बाजी है वो इंतहा की है क्योंकि हम हथियार फेंक चुके हैं। ट्रंप वहां पे आ रहे हैं, बिल गेट इनको अवार्ड देने जा रहे हैं। बिल गेट ये कहता है कि हम तो उसको टॉयलेट बनाने के लिए दे रहे हैं, टके की इन्वेस्टमेंट नहीं होने। कश्मीर के मामलात हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं। हमारा फॉरेन ऑफिस किस तरह प्ले कर रहे हैं उसका अंदाजा आपको हो गया होगा कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक डेडलाइन थी हमें नई करारदाद पेश करने की। हम भूल गए, सोते रह गए। प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं, हाउडी मूडी ह्यूस्टन में अपना एक फंक्शन करने जा रहे हैं और उसमें कहा जाता है 50,000 लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे, ट्रंप भी उनके साथ स्टेज पे होंगे। अब जो इंडिया की ड्रामाबाजी है वो इंतहा की है। वो बहुत बड़े ड्रामबाज तो हैं, लेकिन वो ड्रामबाजी अब बहुत बड़े लेवल पे, बड़े कैनवस पे हमें नजर आ रही है। डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुहेब मरगूब साहब। सुहेब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमने करारदाद सब में जमा करवानी थी और जो पिछला सेशन था उसमें ये कहा गया चूंकि कोई फ्रेश करारदाद मौजूद नहीं, तो पाकिस्तान को एक टाइम दिया गया कि विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम आप एक फ्रेश करारदाद जो है वो जमा करवा दें। हम क्यों सोते रह गए? 19 सितंबर लास्ट कट ऑफ डेट थी। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस तो हैं, लेकिन ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिसका हम डंडोरा पीटते हैं, हम ये कहते हैं कि ये है जहां से यूनाइटेड नेशंस की वो जो पिछली करारदाद है उससे हम स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं। नया मौका था, हमने गंवा दिया। हम तो मौके खोने के माहिर हैं, बल्कि हमने इसमें PhD की हुई है। लेकिन हम अभी तक यूनाइटेड नेशन में गए नहीं। गए न जाने से मतलब ये है कि हमने एक वीक सा पेश किया जिस पे चाइना के लेटर पे बाद में उस पर डिबेट शुरू हुई। अच्छा, उसके बाद हमें कंटिन्यूसली इस पे जाना चाहिए था। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान ने इंडियन एम्बेसडर को निकाला क्योंकि उन्होंने अपने लो प्रोफाइल में ले गए अपने जो रिलेशंस थे इंडिया के साथ। इंडिया ने जो पाकिस्तान ने सफ़ीर निकाला उसको कहाँ भेजा? हाँ, यूनाइटेड नेशन। अच्छा, जो यहाँ पे थे वो सीधे यूनाइटेड नेशन में। फॉर देम इट इज लाइक जो इस वक्त पाकिस्तान का मामला और कश्मीर का मामला उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जो रेलेवेंट बंदा था उसको सीधा वो यूनाइटेड नेशन उसको उन्होंने वहाँ भेज दिया कि तुम जाके जो भी जहर तुम्हारे पास है ना, जितना भी हर किस्म के सांप का ना, वो वहाँ उगलते रहो। ठीक। अच्छा, वो उसने वहाँ जाके अब इतना कर लिया ना कि आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडियन डिप्लोमेसी जो है वो न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में और कैपिटल हिल के आसपास कितनी शार्प हुई हुई है। और हम यहाँ बैठ के टेलीफोन करते रहें। राब्ते की देखें 5 हिस्से जो है ना, अगर वो पाँचों की पाँचों इफेक्टिव होंगी तो आपका इंप्रेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। यू आर सो ट्रू, बिल्कुल ठीक। अब हमारा कम्युनिकेशन अगर टेलीफोन पर है तो ये सिंगल है कि हम सिर्फ अपनी वॉइस और कल को सुना रहे हैं। हम वो आँखों से हमें देख नहीं पा रहा, हमारी जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं उसको स्टडी नहीं कर पा रहा, हमारे जज्बात को समझ नहीं पा रहा। इंडिया ने वो नहीं किया। उसने अपनी सारी स्ट्रेटजी जो है ना यूनाइटेड नेशन के लिए घुमा दी और उसके मुसलसल आप देखें फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं उसने कोई 22-23 ममालिक के ट्रिप तो कई दिन पहले तक कर लिए हुए थे। और अभी भी वो कल भी परसों भी जो उनके यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर हैं वो मुसलसल बोल रहे हैं। ठीक है। और बोल क्या रहे हैं कि जी ये तो इशू हमारा और पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। और एक्चुअली है नहीं। परसों जो है ना वो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं वो पहली मर्तबा थोड़ा सा उन्होंने हमारे एंगल से ना बहुत अच्छा टर्न लिया। कि अब तक तो ये कहते हैं कि डायलॉग इंडिया और पाकिस्तान का है। परसों उन्होंने कहा कि डायलॉग इंडिया और पाकिस्तान के हैं लेकिन ये होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस हमें नज़र आती है। ये तो आपने ये कहा कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में उनका डिप्लोमेसी जो है वो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं जहाँ जो मैटर करती हैं, जहाँ पे हमें सपोर्ट चाहिए, वहाँ पे भी तो हम बड़ा कमज़ोर खेल रहे हैं बहुत। इंडिया ने जब कश्मीर में जिसको लॉकडाउन कहते हैं, लॉकडाउन तो बड़ा नरम सा लफ्ज़ है। इससे हमें समझ नहीं आती कि क्या हो गया, कि ताला लग गया कि क्या है। उन्होंने एकदम एक फीलर छोड़ा कि हाई हैवी इन्वेस्टमेंट जो है ना हम कश्मीर में लाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैक्यूम है। अब किसी को नहीं पता है कि कश्मीर की मादनी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक। इंडिया ने अनाउंस किया कि हम 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कश्मीर में एक ज़बरदस्त मेला करवा रहे हैं, जो जैसे वो आपने जो हाउडी मोदी कहा कि 22 सितंबर को ह्यूस्टन में होगा, वैसा ही वो उन्होंने अनाउंस किया कि हम कश्मीर में करेंगे, जम्मू और कश्मीर में जो मकबूजा एरिया है। अच्छा, अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दुनिया के जो अहम तरीन मिनरल्स हैं, जिसमें सीमेंट के लिए बेसिक मटेरियल, जिसमें जहाज़ बनाने के लिए प्रोडक्ट के वहाँ पे मिनरल्स मिल रहे हैं, कई ऐसे मादनियात हैं, इवन जो कीमती पत्थर हैं जिसमें सफ़ायर वगैरह भी शामिल हैं। ये मकबूजा जम्मू कश्मीर इसका घर है। ठीक है। और ली भी बाज़ उसका है।
اب انہوں نے اور اس بعض چیزوں کی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بلین ڈالرز میں ہے. ہاں ٹھیک. جس کا کشمیر پہ ٹیڈی پیسہ نہیں لگا. انڈیا تو کشمیر کو کھا گیا نا ایکچولی. تو یہ پیسہ سارا اب اس نے کشمیر دکھایا کہ یہاں پہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں گے. پھر اپنی اس نے کہا کہ جب مارکیٹیں کھول رہے ہیں تو آپ ہماری مارکیٹوں میں انویسٹمنٹ کریں. اس وقت دنیا بھر میں جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ اکانومی جو ہے وہ سپرسیڈ کر گئی ہے فارن پالیسی کو, اور اس وقت اکنامک پالیسی جو ہے نا وہی سسٹین کرے گی. وہی تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے کہ دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ لائک آپ کے لیے یہ انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے, ہم آپ کو یہ ایک بڑا کارڈیل قسم کا ایک بزنس انوائرمنٹ دے رہے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اگر ہم ہوں گے تو آپ بہتر بزنس کر سکیں گے. سو اٹس اے بزنس which is being considered like a top priority. لیکن یہ کہ یہ ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں ہونے. انڈیا اس وقت زوال پہ ہے اکنامکس کے لحاظ سے. نہیں سیف صاحب مجھے ایک بات میں تھوڑا سا اس کو ایکسپریس کر دوں نا. دیکھیں انہوں نے بینکوں کو کا مرجر کیوں کیا؟ جیسے کشمیر کو توڑ پھوڑ کی ری آرگنائزیشن کے نام پر, بینکوں کو مرجر کیا ری آرگنائزیشن کے نام پر, اور اس پہ انہوں نے اسٹیٹس کو ختم کر دیا. جو پرسوں ترسوں ایک انڈین چیف منسٹر ملنے گئے نریندر مودی صاحب کو, لوگ بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ تو جی اپوزیشن میں تھیں تو انہوں نے کیوں ملاقات کر لی پرائم منسٹر سے. نہیں, انہوں نے جا کے کہا کہ آپ نے بنگال میں این آر سی نہیں لانا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو بینکس کا مرجر ہو رہا ہے اس سے بنگال کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو جائے گی, کیونکہ بنگال کا بینک بڑا تھا, اس کو انہوں نے مرج کر دیا کسی اور بینک میں. ٹھیک ٹھیک. تو بینکوں کے مرجر کے ذریعے سے فائنینس کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ ریاستوں کے. ایک اچھا, دوسرا یہ کہ اس وقت انڈیا میں انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے, انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ 7.5% پلس ہوگی, لیکن انڈین یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جو ان کے باہر کے اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو بڑی مائنوٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے کر رہے ہیں. ان کی ایگریکلچر انڈسٹری اس وقت منیمم پہ ہے, ان کی ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری منیمم پہ ہے اس وقت وہاں پہ. مطلب حتیٰ کہ جو ریبیز کی انڈسٹری تھی, جو ریبیز کے جو کیڑے اس کے ٹیکے بنانے کی, وہ انڈسٹری بھی فلاپ ہے, اسی لیے ہم بھی وہاں سے امپورٹ نہیں کر پا رہے. تو میڈیسن انڈسٹری وہ بھی ان کی زیرو پہ ہے, مطلب منیمم پہ ہے. تو انڈیا میں مینوفیکچرنگ ابھی جیسے ہم یہ سن رہے تھے کہ آرام کو جو $75 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا ایک ریلائنس گروپ میں انڈیا کے, تو وہ بھی چھلانگ کے لگا رہا تھا کہ میرے پاس پیسے آنے والے ہیں. لیکن اب جب آرام کو پہ اپنا اٹیک ہو گیا, ہاں ٹھیک ہے, تو اب وہاں پہ ایک پیسہ ڈالر کا انویسٹمنٹ نہیں ہونا. تو انڈیا جو ہے اس کو فارن کرنسی کی ضرورت ہے. ہماری طرح انڈیا اگلے 2-4 سال میں اتنے خوفناک فائنینشیل کرائسس میں جانے والا ہے جس کا مودی کو علم نہیں ہے. اور مودی کے خلاف جو لوگ ہیں, جو وہاں کے اکانومسٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں خلاف سے مطلب کہ چونکہ لوگ بول نہیں رہے نا, وہ اس نے ایک ویو چلائی ہے کہ مودی جو ہے وہ انڈینزم کو لے کے چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جہاں کہیں بھی کرائسس ہوتا ہے, مشکل سچویشن ہوتی ہے, وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی اگر کوئی ایسا کوئی نیچر کلیمٹی آ جائے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے پیسے ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتی ہے, بیکاز وقت کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ ایک کرائسس ہے, یہ ایک بہت بڑا ایک سانحہ ہے, لیکن اس میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی یہ ہے کہ پوری دنیا میں اور ان کوریڈورز میں جہاں پہ آپ میٹر کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پراپوگیٹ کریں, مارکیٹ کریں. جہاں پہ آپ نے انڈیا کو دبانے ان کو دبائیں, اور جہاں پہ آپ کی اچھائی ہے اس کو لوگوں کو بتائیں. لیکن پاکستان نے اس سائڈ پہ بالکل کچھ نہیں کیا. ہاؤڈی موڈی کی جو ہم نے بات کی, خان صاحب گئے, 20-22 ہزار لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا ارینا 1 میں. ہیوسٹن میں, ٹیکسس میں 1 لاکھ کے قریب بندہ جو ہے وہ اسٹیڈیم میں اکٹھا ہو رہے ہیں, اور یہ بھائی صاحب وہاں پہ تقریر کرنے جا رہے ہیں, ٹرمپ وہاں پہ آ رہے ہیں, بل گیٹ ان کو ایوارڈ دینے جا رہے ہیں. کہاں پہ ہماری مارکیٹنگ, ہمارا جو ڈائسپرا وہاں پہ ہے, ان انفلوئنس ہے ان کوریڈورز میں, وہ نظر نہیں آ رہا. ہمیں کہیں پاکستان کے لیے اس طرح کا پروپیگیشن نظر نہیں آ رہی ورلڈ اوور جو ہونی چاہیے. قائد اعظم سے کسی نے کہا کہ آپ رات کو جاگ رہے ہیں, انہوں نے کہا, اور نہرو تو سو رہا ہے, گاندھی بھی سو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہرو اور گاندھی کی قوم جاگ رہی ہے تو وہ سو رہے ہیں, میری قوم سو رہی ہے تو میں جاگ رہا ہوں. کسی ایک کو تو جاگنا ہے نا. انڈیا کی گورنمنٹ جاگ رہی ہے, لیکن اب قوم بھی جاگ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ہندوازم بھر گیا ہے, صحیح, جو ایک بارود کی طرح ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ طالبان 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 تو چند سو ہیں, خود انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ 250 کے قریب ٹیررسٹ ہیں جو لانچ ہونا چاہ رہے ہیں افغانستان سے ہمارے ایریا میں. ابھی لانچ نہیں ہوئے ہیں, افغانستان سے ہونا چاہ رہے ہیں تو افغانستان کو پکڑیں. پوری اس وقت جو 1.25 ارب ہندو ہے نا, وہ اس وقت طالبان, ٹیررسٹ اور کچھ بھی بنا ہوا ہے. تو 50,000 جو وہ اکٹھے کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بڑا جوش و خروش ہے اور اس میں وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں. لیکن بل گیٹ
کے خلاف اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو اس پہ ایون انٹرنیشنل جو این جی اوز ہیں ہیومن رائٹس کی، انہوں نے بل گیٹ کو کہا کہ آپ جس کو گول کیپر قرار دینا چاہ رہے ہیں وہ تو گول کر کے تو کشمیر میں زخموں کو ہر اس پہ زخم دے چکا ہوا نا، تو آپ اس کو انسانی حقوق کے اینگل پہ دیکھیں. ٹھیک ہے. لیکن بل گیٹ یہ کہتا ہے کہ ہم تو اس کو ٹوائلٹ بنانے کے لیے دے رہے ہیں، ہم تو انسانی حقوق کا دے ہی نہیں رہے، اس نے ٹوائلٹ بنا لیے ہیں تو ہم اس پہ دے رہے ہیں. صحیح. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ہیوسٹن میں جب مودی جائے گا وہاں پہ تو وہاں کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں انہوں نے گجرات میں جینوسائڈ جو تھا اس پہ بھی ایک ماضی میں کیس ہوا اور وہاں پہ بھائی صاحب جو ہے ان کے جو گرفتاری کے اریسٹ وارنٹ ہے وہ ایشو ہوئے ہیں. ابھی بھی وہاں پہ جو ایک سکھ موومنٹ ہے، جو ریفرینڈم موومنٹ ہے، انہوں نے پھر کشمیر میں اٹراسٹیز اور جینوسائڈ کا کیس جو ہے اس پہ پھر عدالت میں گئے، عدالت نے پھر ان کے وارنٹ ایشو کیے ہوئے. یہ بڑی ٹف سی سچویشن ہے کہ جہاں پہ ایک طرف ان کے وارنٹ ایشو ہوئے ہوئے ہیں، وارنٹ فار اریسٹ، اور دوسری طرف یہ بھائی صاحب ایک بہت بڑے مجمع کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے. کچھ لگتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر وہاں پہ ڈسٹرب ہوگا. امریکن گورنمنٹ مودی کو استثنا دے چکی کہ اس کو ایمنسٹی حاصل ہے، بینگ دی پرائم منسٹر. ہاں بینگ پرائم منسٹر. لیکن یہ پہلے بھی اس کے خلاف ایک کیس ہوا کہ گجرات کا مرڈرر ہے، یہ قاتل ہے، خونی ہے گجرات کا، اور ایک خونی کو عدالت نے طلب کرنا چاہا لیکن اسٹیٹ نے کہا کہ نہیں ہم نے اس کو ایمنسٹی دے دی. لیکن اب اس ایمنسٹی دینے کے بعد پرچہ ہوا یہ سمجھ جو اس کے جاری ہوئے ہیں یہ اس کے بعد ہوئے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں میجر جنرل کے بھی جاری ہو گئے جو کشمیر میں اس وقت تعینات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ بھی تشریف لاؤ. اور اسی پہ جو وہاں کے 3 بڑے لوگ ہیں ان کو امیت شاہ صاحب کو بھی بلایا گیا کہ بھائی صاحب آپ بھی آؤ ایکسپلین کرو. اچھا آپ امریکنز یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر کیس کرنے والوں میں ابھی تو جو نام آ رہے ہیں نا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان میں کوئی کشمیری شہری ہے کہ نہیں ہے. اچھا اگر تو کوئی کشمیری شہری ہے جو اس وقت امریکن نیشنل بھی ہے تو یہ کیس بہت ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 9/11 پہ بھی یہ ثابت ہو چکا کہ اگر کوئی امریکی شہری اس میں ہے، جو کوئی دوسرے ملک کا شہری ہے جو اس ٹیررسٹ میں شامل ہے، ٹھیک، تو وہ اس کو پرسو کر سکتے ہیں، ٹرائل بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈسٹرکٹ کورٹ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے اگر اس نے یہ سارا کچھ کیس کو سمن جاری کیا ہے اور اس کو بھی پتہ ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے جو اس کے 2 دن بعد وہاں پہ ہوگا، تو اس کو بھی جاری کیا، تو اٹ مینس کہ انہوں نے کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب کیس کی ڈاکومنٹ جو میں نے دیکھا ہے تو وہ شاید 73 پیجز کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے جو ہم تو کیس اس طرح ثابت نہیں کر سکے جس طرح سکھوں نے کی ہے. اچھا یہ سکھ ایکچولی گزشتہ 2 سال میں آرگنائز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نہیں کر رہے، انڈیا کر رہا ہے، کیونکہ مودی نے بھارتی پنجاب کو دبانے کے لیے جو سارا سلسلہ کیا اس میں اس نے ان کی کاشتکاری کو تباہ کر دیا. جب اس نے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بند کی تو وہاں ٹماٹر تو ریڈیوں پہ بھینسیں کھاتی رہیں، گائے کھاتی رہی، جو ان کی ماتا جی ہیں وہ کھاتی رہیں وہاں پہ. تو ہم نے نہیں کھایا کیونکہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا تھا بقول ان کے. تو جب ان کی ماتا جی نے وہ کھائے تو وہ تو پیسے نہیں، ریونیو جنریٹ ان کو نہیں ہوا، ریونیو نہیں ہوا. تو بھارتی پنجاب میں زبردست نفرت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ یہ ہم نے دیکھا کہ میں بھول جاؤں گا اس میں، وہ یہ کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے. کینیڈا میں امریندر سنگھ پہ مقدمہ ہوا ہے. اچھا. اور جو بھارتی پنجاب کے چیف منسٹر ہیں وہ کینیڈا کا دورہ منسوخ کر چکے پچھلے سال اس چکر میں کہ وہ جا کے کہیں اریسٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اگر اریسٹ ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر کو امیونٹی ہے لیکن چیف منسٹر کو نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ ہم جینوسائڈ کی بات کرتے ہیں، ان کے اٹراسٹیز کی بات کرتے ہیں، ہم نے بے شمار فورم جو ہے ان کو اویل نہیں کیا. سیکورٹی کونسل کے بھی ہم نے بات کی کہ وہاں پہ ہم قرارداد سبمٹ نہیں کر سکے ان ٹائم جو ہمارا ڈیو ٹائم تھا. ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس میں نہیں جا سکتے بیکاز وہ بائی لیٹرل اس طرح کی چیزیں ہیں، شاید اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. لیکن سر ایک ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جہاں پہ یہ جینوسائڈ کے کیسز، اس طرح کا میس مرڈر کیسز جہاں پہ آپ لوگوں کی نسلیں ختم کرتے ہیں، ان کے کیسز سنے جاتے ہیں. اینڈ دس از اے فٹ کیس، سپر فٹ کیس. کیوں ہمارے کشمیری ڈائسپرا یا فار دیٹ میٹر دا گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ انیشیٹو نہیں لیتی؟ آج نہیں تو کب لیں گے؟ اس سے بڑا جینوسائڈ، اس سے بڑی اٹراسٹیز آپ کو نظر نہیں آتی. ہم انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں شملہ معاہدہ کہتا ہے کہ ہم نے بائیلیٹرل کرنا ہے، لیکن اگر دونوں ملکوں میں سے ایک راضی نہیں ہے تو وہ معاہدہ ختم ہو گیا. اگر میرا اور آپ کا معاہدہ ہے کہ ہم دونوں مل کے کریں گے، آپ کہتے ہیں میں نہیں کرتا، یا میں تو تیرے والے معاملے پہ کروں گا، میں اس پہ کر ہی نہیں رہا. سر اس میں تو ifs and buts آ گئے نا. لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے، جہاں پہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جو ہے
وہاں پہ تو آپ کے پاس ریسنٹ ایگزامپلز ہیں, 10 بندے جو آپ کے اسرائیل اور پیلسٹائن کے, اس پہ آپ کیسز ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس بے شمار ریسنٹ ایگزامپلز ہیں. دس از اے ویری بگ جینوسائڈ وچ از بینگ کیریڈ آؤٹ. جی ہاں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم اس پہ بھی جا سکتے ہیں, اس میں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ جینوسائڈ بھی ہے. اور اب دیکھیں اس میں بیسک چیز کیا ہے کہ آپ نے سب کو ایک دم بلاک کر دیا. اب ابھی ایک انٹرنیشنل نیوز پیپر میں چھپا ہے کہ تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ آدمی کا قتل کر رہے ہیں. ٹھیک, کیونکہ انڈائریکٹلی وہ خودکشی کر لے گا. اس وقت ایک اور رپورٹ آئی کہ کشمیری جو ہیں وہ ہیروئن اور ڈرگ مافیا کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ٹینشن ہے, کشیدگی ہے. ابھی بھی انٹرنیشنل میڈیا اس پہ, گارڈین نے بھی لکھا اور لوگوں نے بھی, کہ وہاں جو نشہ ہے اس کی وہ پھیل رہا ہے, اور کشمیری قوم جو ہے نا وہ مورلی مینس کہ مینٹلی جو ہے وہ ریٹارڈڈ, وہ تباہ ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو گرفتار ہوئے وہاں پہ, اس کی فیملیز کے آپ دیکھیں کہ ایک تو بتا نہیں رہے کہ کہاں ہیں. اب جیلیں کون سی ہیں, کوئی 7000 میل دور ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان سے بہت دور ہے, بہت زیادہ دور ہے. کوئی آگرہ میں بنا دی, کوئی بنگال میں بنا دی, ٹھیک سر, کشمیر کا کوئی حل ہوتا نظر آ رہا ہے نیئر فیوچر میں؟ کشمیر کا حل کشمیر کے اندر سے ہوگا, کیونکہ ہم ہتھیار پھینک چکے ہیں. ٹھیک, ہم نے جو آپ نے بھی بات کی اتنے کھل کے کہ جی یہ جہاں جانا تھا نہیں جا سکے, تو مجھے ان کی نیتوں پہ ہم نہیں شک کرتے, کارکردگی کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک, اس لیے کشمیر کے اندر سے ہوگا اور انٹرنیشنلی ہوگا, نیشنلی نہیں ہوگا. انٹرنیشنلی ایسے ہوگا کہ دیکھیں انٹرنیشنل لابیز نے بھارت کو ریفیوز کیا, تو اس نے جموں و کشمیر کا 13 اکتوبر کا جو میلہ وہ کرانا چاہے تھے ہاؤڈی ٹائپ, وہ انہوں نے منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ کیسے ہوگا کہ اب انہوں نے ٹینک چڑھا دیے ہیں لی میں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنا کے لیے ٹینک وہاں پہ لے گئے ہیں 12,000 میٹر کی بلندی پہ. چائنا کے صدر جو ہیں وہ جا رہے ہیں 13 اکتوبر کو چنائی جا رہے ہیں, جہاں 2 دن 3 دن وہ رہیں گے 15 اکتوبر تک. اس میں وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنا چاہیں گے, لیکن چائنا کے ساتھ وہ چائنا کو دانت بھی دکھا رہے ہیں, اور ساتھ اسٹک اینڈ کیریئر کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن چائنا تو اپنے مست میں لگا رہتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی ہمارا مشن ہے جو بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چائنا کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اپنی سیفٹی پہ رہیں گے, اور ہم جہاں بھی چائنا کو دیکھتے ہیں وہاں اپنے جہاں بھی سڑک بندے دیکھتے ہیں وہاں دانت مار دیتے ہیں. یہ ان کے آرمی چیف نے کہا ہے. ٹھیک ہے. تو چائنا کیا آرمی چیف کی بیانات کو نہیں پڑھ رہا جیسے ہم پڑھ رہے ہیں, وہ بھی پڑھ رہا ہے کہ وہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں کر رہا. میں تو چائنا کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا قابل اعتبار ملک نہیں ہے. اچھا, اب چائنا بھی چاہ رہا ہے کہ چونکہ لی پہ آ کے وہ اس کی ناک پہ بیٹھ گئے ہیں, تو وہ بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ اس کی ناک کاٹ لیں. اب اس لیے الٹیمیٹلی انٹرنیشنلی اس کا ہوگا, کیونکہ یہ انٹرنیشنلی امپورٹنٹ بہت ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ تو ان کے جنوب کی ریاست تو ہے نہیں نا کہ چاہے پوری کی پوری تاملوں کو مار کے ہزاروں روز مار دیں, جنگلوں میں پھینک دیں, تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ تو ایک بڑا جیوگرافیکلی امپورٹنٹ ایریا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا حل انٹرنیشنلی ہوگا, اور الٹیمیٹلی انڈیا کو وہاں سے ہٹنا پڑے گا. جو میرا اندازہ ہے کہ الٹیمیٹلی انڈیا پسپا ہوگا, کیونکہ پتھروں کی لڑائی جو ہے نا وہ زیادہ جذباتی ہو گئی ہے. اس وقت آپ پورا عالمی برادری اٹھا کے دیکھیں تو ہم سے زیادہ تو وہ لڑ رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک. اور ہمیں انہیں سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. سر تھینک یو ویری مچ, ویلکم. بہت شکریہ. بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا, اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جنکچر ہے جہاں پہ اگر ابھی کچھ نہیں ہوگا تو شاید کچھ نہ ہو سکے. ہمیں اپنی فورن ڈپلومیسی کو بہت افیکٹو کرنا ہے, ہمیں پورا زور لگانا ہے. شاید یہ موقع ہمارے پاس کشمیریوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اور جو ہمارا علاقے کا ریجنل پیس ہے اس کے لیے یہ دوبارہ موقع نہ آئے. وی مسٹ فوکس اینڈ وی مسٹ کم ود دی فل اسٹرینتھ. Thank you.